बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वफाकी दारुल हुकूमत से मैं हूं आपका होस्ट रियाज बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम थोड़ा सा आपको अहवाल बताते हैं कि इस्लामाबाद में हुआ क्या, एक्चुअल क्या हुआ। कुछ लोग छुपा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, कुछ अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से कोई बात आ रही है, अपोजिशन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी तरफ से कुछ आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर वो कुछ कह रहे हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि असल में इस्लामाबाद में हुआ क्या और क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ और क्या नहीं होना चाहिए था। असल बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जो हैं इमरान खान, उन्होंने कॉल दी कि 4 तारीख को 4 अक्टूबर को डी चौक में एक धरना दिया जाए और एहतजाजी पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया जाए। उसके बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने ऐलान कर दिया कि मैं एक बहुत बड़ा जुलूस लेकर जो है वो आ रहा हूँ और मैं डी चौक में खुद आकर इस एहतजाज की क़यादत करूँगा। क़यादत तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और भी बहुत है। बैरिस्टर गौहर साहब इस वक्त चेयरमैन हैं, ये सब के इल्म में है, बाकी भी बहुत सारे लोग थे। और पिछले दिनों हमने एक वीडियो देखी थी कि जो रावलपिंडी में एहतजाज इससे पहले हो रहा था, तो क़यादत जो है ख़ुसूसन गौहर अयूब जो उमर अयूब साहब, वो बड़े दूर से 1 किलोमीटर दूर से खड़े होकर अपने मोबाइल से एहतजाज की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। और उस एहतजाज में कौन शेलिंग खा रहे थे, कौन लाठियां खा रहे थे, एक आम कारकुन। और ये जो बड़े बड़े लीडर हैं जो असम्बलियों में बैठते हैं, जो मरात लेते हैं पार्टी के, जो है वो हर दफ़ा जो है बरजमान होते हैं, कोई भी पार्टी हो, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, बाकी भी कोई हो, तो इनका एक चेहरा सामने नज़र आया कि ये 1 किलोमीटर दूर से खड़े होकर उसकी वीडियो बना रहे हैं ताकि वो दिखा सकें अपने लीडर को जेल में जाकर कि देखिए जी हमने कारकुन इकट्ठे किए और ये एहतजाज हो रहा है और उसके बाद ये मारा मारी हो रही है, ये शेलिंग हो रही है, ये कारकुन जो है मुकाबला कर रहे हैं। असल में बात यह है कि ये जो 4 तारीख का एहतजाज का ऐलान हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट ने सबसे पहले गवर्नमेंट की तरफ से जो है बहुत बड़ी गलती, और मैं ये समझता हूँ कि मेरे 31 साल सहाफ़ती जो मेरा कैरियर है उसमें मैंने आज तक इतनी नाकाम पॉलिसी कभी नहीं देखी, ना सुनी, ना देखी। इस दफ़ा हमने इस्लामाबाद में और उसके अलावा इस्लामाबाद के गिरदो नवा लाहौर तक और इसका असर मुल्तान तक भी पहुंचा। जो हमने देखा वो ये था कि गवर्नमेंट ने जगह जगह से रास्तों को न सिर्फ ब्लॉक किया, पहले तो ये था कि जहाँ एहतजाज होता था उसके करीब ही कंटेनर रखकर उसे बंद कर दिया जाता था या नफरी खड़ी कर दी जाती थी, इजाफी नफरी। इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। इस दफ़ा कंटेनर तो लगे ही लगे, साथ ही साथ गवर्नमेंट के खजाने को भी नुकसान पहुंचाया गया और भारी तरीके से नुकसान पहुंचाया गया। मुमकिन है कि ये अली अमीन गंडापुर, ज़ाहिर बात है वो भी एक सूबे के जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो आते वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेते। वहाँ आकर उन्होंने कोई पार्लियामेंट पे हमला थोड़ी बोलना था, उन्होंने आकर कोई सरकारी दफातर पे हमला थोड़ी करना था, वो आग जलाओ घिराओ थोड़ी करना था, उन्होंने आकर वहाँ पे खिताब करना था। आप उसी जगह को बंद कर दें, रेड जोन को, और उसी जगह पे उनको खिताब करने दें। 10 मिनट, 15 मिनट, घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, दिहाड़ी 2 दिन खड़े रहते, बैठे रहते, एहतजाज करके चले जाते। पहले भी यही सूरत हाल रही है और इमरान खान साहब के दौर में भी यही रहा है। आती थी अपोजिशन और अपना एहतजाज करती थी, चली जाती थी। इस दफ़ा गवर्नमेंट ने जो किया सबसे बड़ी गलती थी। इन्होंने सबसे पहले पेशावर मोटरवे M1 उसको कई जगह से खंदकें खोद कर उसको तोड़ दिया गया, और उसके अलावा जो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे था वो लाहौर की तरफ जाने वाले रास्ते, इस्लामाबाद की तरफ आने वाले तमाम रास्ते 200 किलोमीटर तक, इतनी खौफजदा ये हुकूमत थी या इनकी गलत पॉलिसी थी, पता नहीं इनको कौन पॉलिसियाँ बना के दे रहे। इन्होंने ना सिर्फ सड़कों को खोदा, ऐसे लग रहा था जैसे कोई जंगी सूरत हाल है, बाहर के किसी मुल्क ने जो है वो हमला करना है और खुंदकें खोदी जा रही हैं। वहाँ पर जो है हमारे जवान, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो हैं या पुलिस है, उन्होंने अंदर चले जाना है और छुप के उन्होंने वहाँ से गोलियाँ चलानी हैं या उस हमले का जवाब देना है। उसके अलावा कंटेनर खड़े कर दिए गए। उसके अलावा बाज़ जगहों पे हमने ये देखा कि सड़कों के ऊपर ट्रालियों से, ट्रकों से पत्थर और उसके अलावा जो है मिट्टी, उसके पहाड़ बना दिए गए। इस्लामाबाद खुद जो एक पहाड़ी सिलसिले में है, उसके अंदर सड़कों पर जहां आम सड़कें थी वहां पर भी पहाड़ बना दिए गए। और पूरे मुल्क की क्या थी, आपकी तमाम जो है सड़कें, वहां पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल थी, मरीजों की एम्बुलेंस तक जो है वो नहीं गुजर रही थी।
اور اس کے علاوہ لاکھوں لوگ حکومت کے اس اقدامات کی وجہ سے پریشان تھے اور انہوں نے بد دعائیں بھی دی۔ اس میں صرف حکومت کا قصور نہیں ہے، حکومت کی تو یہ غلط پالیسی تھی، میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف کا بھی قصور ہے کہ کیا مل جانا آپ کو، آپ نے احتجاج کرنا ہے۔ دیکھیں آپ کشمیر پہ کرتے ہیں، پچھلے 7 دہائیوں سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے، آپ کشمیر پر ہمیشہ ایک 5 تاریخ کو ایک جلوس نکال لیتے ہیں، ہاتھوں کی زنجیر بنا لیتے ہیں، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ اور آپ یہ بتاتے ہیں کہ اقوام متحدہ اور پوری دنیا کو ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر میں جو ہے، مقبوضہ کشمیر میں جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہے۔ تو یہ احتجاج خیبر پختونخوا میں بھی ہو سکتا تھا۔ یہ پیغام جن کو آپ دینا چاہتے تھے، یہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے لیے میں کہہ رہا ہوں، یہ آپ پیغام وہاں کھڑے ہو کے بھی دے سکتے تھے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ڈی چوک میں آپ نے آنا تھا، اور پورے جہاں پر گورنمنٹ کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے وہ پریشان ہوئے، ان کا سفر متاثر ہوا، مریض پریشان ہوئے، اور اس کے علاوہ اسلام آباد، راول پنڈی اور اس سے ملکہ جتنے بھی شہر تھے، ان کی تمام آبادیاں مارے لوگ پھر رہے تھے کہ ہم کہاں سے نکلیں، اسلام آباد کو چھوڑیں اور اپنے گھروں کو جائیں۔ کوئی مسافر آئے ہوئے تھے، کوئی مریض چیک اپ کے لیے آئے ہوئے تھے، کسی کو باہر نکلنے کا، اپنے گھر جانے کا راستہ تک جو ہے وہ نہیں مل رہا تھا، اور ہر جگہ پر ناکہ بندی جو ہے وہ کی گئی تھی۔ اور اس کے علاوہ یہ ہوا کہ کچھ لوگ ہم نے یہ دیکھے کہ افغانی کچھ سے جنہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور کئی چوکوں میں انہوں نے جا کے پتھراؤ کیا، پولیس پہ پتھراؤ کیا، سارا یہ سلسلہ ہوا۔ اب یہ دیکھیں ایک پولیس کا کارکن بھی جو ہے وہ پولیس کا جوان بھی ایک شہید ہوا ہے، اس کی مدت ملازمت میں 3 ماہ باقی تھے۔ اب یہ معاملہ جو ہوا ہے یہ ان پہ پرچے بھی ہو گئے، دوسروں پہ جنہوں نے احتجاج کیا پاکستان تحریک انصاف والوں نے۔ اور میں نے جیسے بتایا شیلنگ ہوئی، فائرنگ ہوئی، دھاما چوکڑی ہوئی، پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ پورے ملک میں تماشا لگا رہا۔ لاہور میں بھی یہی صورتحال رہی، اسلام آباد میں بھی یہی صورتحال رہی، اور اس کے بعد جو سب سے بڑا ڈرامہ ہوا، اب ایک وزیر اعلیٰ، ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، اب علی امین گنڈا پور صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، وہ وہاں سے پشاور سے چل رہے ہیں، آ رہے ہیں، 150 کلومیٹر کا فاصلہ وہ طے کر رہے ہیں۔ پیچھے اگر آپ نے روکنا ہے تو وہیں پہ روک لیں، نہ آنے دیں آگے، آپ کے پاس سارا کچھ ہے۔ آپ جو قافلہ وہاں سے 100 کلومیٹر پہلے سے چل رہا ہے آپ اسے وہیں روک دیں۔ یہاں کے لوگوں کو آپ پریشان نہ کریں، اسلام آباد کے لوگوں کو پریشان نہ کریں، راول پنڈی کے لوگوں کو پریشان نہ کریں، اور وفاقی دارالحکومت میں یا راول پنڈی میں آنے والے لاکھوں ایسے لوگ جو باہر سے آئے ہوئے تھے، اپنے اپنے کاموں کے گھر سے، کوئی کاروبار کی وجہ سے آیا تھا، کوئی اپنے علاج معالجے کے لیے آیا تھا، کوئی کسی اور کام سے آیا تھا، ان کو بھی آپ لوگوں نے پریشان کیا۔ اور اس کے بعد علی امین گنڈا پور آخر وہاں پر پہنچ گئے، ڈی چوک پہنچے، وہاں تک کچھ نہیں ہوا، انہوں نے خطاب کیا، وہاں سے چلے گئے۔ پھر خیبر پختونخوا ہاؤس میں یہ پھر سارا ڈرامہ چلا۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ کو حراست میں لے لیا گیا، پھر نہیں دی، حکومت نے کہا کہ نہیں لیا گیا، پھر اس کے بعد وہ اچانک غائب ہو گئے، پھر اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا، آج وہ اسمبلی میں پھر دوبارہ حاضر ہو گئے، انہوں نے بڑا دھواں دار جو ہے خطاب کیا۔ یہ ویڈیوز ان کی آپ دیکھ لیں۔ لوگ 2.5 دنوں کے تھکے ہوئے تھے اور چائے پیتے ہیں، اور چائے پی کے پھر عمران خان سے ملاقات ہوگی تو عمران خان جو عمل دے گا اس پہ عمل کریں گے۔ سر جیسے ہی میں پہنچا ہوں وہاں پر، میں نے بندوں کو صرف بات کی اور بٹھایا ہے وہاں پر۔ سر آئی جی اسلام آباد ود رینجرز، اور پہلے سے کنٹینر لگا چکا تھا ہمارے گیٹوں پہ۔ یہ ہے کون؟ کے پی ہاؤس ہماری اس صوبے کی پختونخوا کی ملکیت ہے۔ اگر یہاں بیٹھے ہوئے لوگ اس بات پہ کھڑے نہیں ہوتے نا، پھر جاؤ پختونخوا کے بجائے کوئی سندھ چلا جائے اپنے لیڈر کے پاس، کوئی پنجاب چلا جائے اپنے لیڈر کے پاس، یہاں مت بیٹھو۔ اگر تمہیں اپنے صوبے پہ غیرت نہیں ہے، تمہیں اپنے صوبے پہ غیرت نہیں ہے، اپنے صوبے کی عوام پہ ظلم ہوتا ہے، تمہاری پارٹیاں کرتی ہیں، تمہیں اس پہ غیرت نہیں ہے، کس بات پہ غیرت کھاؤ گے؟ کہ بس ہمیشہ فارم 45 میں بن کے آ جاؤ گے؟ اگر فارم 45 میں بھی سوچنا تم آ گئے، پھر بھی تمہاری کرسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر تمہاری سوچ ہی ہے کہ تمہارے لوگوں پہ ظلم ہو، ان کے گھروں میں چھاپے لگے، ان کی ماں بہنوں کی حصے کے اوپر چادر چاردیواری پامال کی جائے، تو تم کہو کہ چلو یہ کمزور ہوگا میں جیت جاؤں گا۔ لعنت ہے ایسی چیز پہ، لعنت ہے ایسی کرسی پہ، لعنت ہے ایسی پارلیمنٹرین بننے پہ کہ آپ اپنا سارا کچھ تباہ کر کے لوگوں کا آپ کہیں کہ میں جیتے میں آسانی پیدا ہو جائے مجھے۔ اس نے آ کر سر ڈائریکٹ فائرنگ کی ہے، ڈائریکٹ شیلنگ کی ہے، اور دھاوا بول دیا ہے۔ یہ پتہ نہیں ہے پکڑنے کس کو آیا تھا، ایف آئی آر کس پہ تھی؟ مجھے پکڑنے آیا تھا، مجھے اطلاع دی کہ تمہارے پہ ایف آئی آر ہے؟ نہیں۔ کس چیز کی ایف آئی آر ہے؟
کون سا ایسا میں نے جرم کیا تھا بتا تو دیتا. پہلے عمران خان نے کہا کہ مجھے گرفتار کرنا ہے کر لو, میں گرفتاری دیتا ہوں. انہوں نے اس کو جان بوجھ کر اس طریقے سے گرفتار کیا تاکہ قوم کو دکھ ہو, قوم غصے میں آئے اور کچھ کرے, اور انہوں نے کروا لیا. وہ 9 مئی ڈرامہ بنایا ہوا ہے, 9 مئی ڈرامہ ہے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں, اگر 9 مئی ڈرامہ نہیں ہے تو وہ عندلیب عباس جو چھت پہ کھڑے ہو کے نعرے مار رہی تھی وہ ایک دن حوالات کیوں نہیں گئی, اور غزیہ شاہ کیوں ایک گھر اندر رہی ہے. آپ نے ویڈیوز دیکھ لی. علی امین گنڈا پور صاحب کا بیان بڑا پرجوش بیان, پہلے بھی ایک دفعہ ایسا ہو چکا ہے, آپ کو شاید مجھ سے زیادہ آپ لوگوں کا حافظہ کام کرتا ہوگا کہ علی امین گنڈا پور صاحب پہلے بھی ایک دفعہ انہی دنوں میں پچھلے مہینے میں وہ غائب ہو گئے تھے اچانک. جناب لاپتہ ہیں, ہم سے رابطہ نہیں ہو رہا, کچھ نہیں ہو رہا. 3-4 دن کے بعد پھر وہ آ گئے. اب کل بھی یہی صورتحال رہی کہ وہ آ گئے, وہ چھا گئے, وہ غائب ہو گئے. خیبر پختونخوا کے ہاؤس میں جو ہے وہ اسلام آباد پولیس داخل ہو گئی, آئی جی چلے گئے, آئی جی نے گرفتار کر لیا. پھر حکومت کی طرف سے تردید آ گئی کہ جو ان کو گرفتار نہیں کیا گیا وہ خود لاپتہ ہو گئے. پھر کوئی CCTV فوٹیج چلتی رہی. آج اسمبلی کا اجلاس ہوا اور اچانک جو لاپتہ وزیر اعلیٰ تھے وہ اچانک اسمبلی میں پہنچ گئے. کیوں ایسے ڈرامے کر رہے ہو یار؟ یہ گورنمنٹ ہو, بے شک جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جو اپوزیشن میں بیٹھی ہے وہ ہو, یا ان کے ساتھ اتحادی ان کے یا ان کے, یہ سب ڈرامے بازی کیوں ہے؟ یہ کیوں عوام کو آپ کیوں دھوکہ دے رہے ہیں؟ غیر منتخب لوگ کبھی فارم 45 کا رونا روتے ہیں, کبھی فارم 47 کا رونا روتے ہیں. جنہوں نے کی ہے دھاندلی اور بیٹھے ہیں ان کی بھی حد ہے, اور جنہوں نے دھاندلی کرائی ہے ان کی بھی حد ہے, اور جو رونا رو رہے ہیں ان کی بھی حد ہے. اور پس کون رہی ہے؟ 25 کروڑ عوام. آپ 25 کروڑ عوام کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. پہلے آپ کہتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ طاقت کا سر چشمہ ہے, اور اس کے بعد عوام کو آپ پوچھتے ہی نہیں ہیں یہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. زیادتی ہو رہی ہے, ظلم ہو رہا ہے. ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے مہنگائی کے خلاف کبھی احتجاج کیا ہو, آپ نے بے روزگاری کے خلاف کبھی احتجاج کیا ہو. چلیں ہم اس چیز پہ آتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے, فارم 47 کی حکومت آ گئی ہے, بے روزگاری بڑھ گئی ہے, مہنگائی بڑھ گئی ہے. یا خیبر پختونخوا میں نوکریاں دے دو, باہر کے صوبوں کا کوٹا رکھ لو, یہاں کے لوگوں کو, پنجاب کے لوگوں کو, ہمارے جیسے عام طبقات کے لوگوں کو, ان کی اولادوں کو آپ وہاں نوکریاں دے دو, ہم آپ کے مشکور ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں تو نہیں ہے نا, اس طریقے سے تو نہیں چلے گا جس طریقے سے آپ کر رہے ہیں. یہ آئی جی اسلام آباد کون ہے؟ یہ کل کلاں کو آئی جی خیبر پختونخوا بھی لگیں گے. یہ کل کلاں کو چیف سیکرٹری کون ہے؟ پیچھے وہ وزیر اعلیٰ کے وہاں ماتحت لگا ہوا ہے, اور اس کے بعد وہ رپورٹیں بھی لے رہا ہے. اور چیف منسٹر صاحب وہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے سرکاری مشینری استعمال نہیں کی, اور سامنے ویڈیوز آ رہی ہیں. 1112 کیا ہے؟ اس کی ساری مشینری جو آ رہی تھی وہ کس کی ہے؟ وہ ان کی اپنی ذاتی مشینری تھی. میں کسی کی حمایت نہیں کر رہا, میں بتا یہ رہا ہوں کہ اس حمام میں سب ننگے ہیں. خدا کی قسم گھن آتی ہے. ہمارے اس پیارے ملک پر ایسے لوگ قابض ہیں اور ان کے 7 ٹولے ملے ہوئے ہیں, یہ اندر سے سب ملے ہوئے ہیں, سب اندر سے ملے ہوئے ہیں. جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کے, یہ اسمبلی میں جیسے بیٹھے ہوتے ہیں نا, یہ سب کے سب آپس میں ملے ہوئے ہیں. بس ان کو کردار ملے ہوئے ہیں, اداکاری یہ کر رہے ہیں. کوئی ہیرو ہے, کوئی ولن آیا, پھر اس کے بعد دوسری فلم چل جاتی ہے, وہی ولن ہیرو بن جاتا ہے, دوسرا ولن بن جاتا ہے. یہ چیز چل رہی ہے. خدا کا نام مانے, بس کریں یار. ہمارے ساتھ عوام کا قصور کیا ہے, پاکستان کی عوام کا؟ میں آرمی چیف صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں, میں اس اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے چیف جسٹس پاکستان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ از خود نوٹس لیں ان چیزوں کا جو گورنمنٹ کر رہی ہے, جو پاکستان تحریک انصاف والے کر رہے ہیں. جو لوگ, چند لوگ ہیں, یہ مٹھی بھر لوگ ہیں, یہ انہوں نے 25 کروڑ عوام کو جو ہے کھلونا بنایا ہوا ہے, اور ان کو پریشان کیا ہوا ہے, ہمیں پریشان کیا ہوا ہے, ہماری آزادی سلب کی ہوئی ہے. اب جو اسلام آباد میں میں بھی بیٹھا تھا, میں بھی پھنسا ہوا تھا, میرے بھی حقوق جو ہے وہ سلب ہوئے. میں ہارٹ کا پیشنٹ ہوں, مجھے بھی دوائی کے لیے باہر جانا تھا, میں باہر نہیں جا سک رہا. کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کی آزادی سلب کی گئی, کون ان کا ذمہ دار ہے؟ تو آرمی چیف صاحب آپ سے درخواست ہے, اور چیف جسٹس پاکستان آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان چیزوں کا از خود نوٹس لیں. اور یہ جو چند فسادی لوگ ہیں, بے شک وہ گورنمنٹ میں ہیں, بے شک وہ پاکستان تحریک انصاف میں ہیں یا کسی اور جماعت میں, جو پاکستان میں بد امنی پھیلا رہا ہے اور عوام اس کا شکار ہو رہی ہے, ان سب کو آپ ایک پنجرے میں ڈالیں اور ان سے ہماری جان چھڑائیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں پھر اگلے ولاگ میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.